अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पुख्तनख्वा में दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। आज लकी मरवत में हमने देखा कि सुबह सवेरे ही एक कार्रवाई की गई। लकी मरवत का जो इलाका है बकाखेल डैम, जो बारानी डैम है, वहाँ पे एफसी किला है, उस पे एक हमला किया गया है। हमने कल रात को देखा कि बलूचिस्तान के गुलिस्तान किला अब्दुल्ला एफसी जो किला था, उस पे हमला किया गया, जिसमें 5 तहरीक तालिबान के दहशतगर्दों को जो है वो हलाक किया गया। अब ये दूसरा बड़ा हमला करने की कोशिश की गई, इसे भी नाकाम बना दिया गया है। ये लकी मरवत के इलाके में किया गया है। जो बारानी डैम है, एफसी किला है, यहाँ पे उन पे जो है वो कार्रवाई की गई है, जिसमें एक सिक्योरिटी एहलकार, जो एफसी एहलकार हैं, वो शहीद हो गए हैं और 5 शदीद ज़ख्मी है। तो एक बड़ी कार्रवाई की है तहरीक तालिबान ने, और इस तरह की कलदन तंजीमें जो हैं वो बार बार हमले कर रही है। पुख्तनख्वा के मुख्तलिफ़ इलाकों में, स्पेशली जनूबी अजला में, ये वाक़यात जो है उनकी तादाद में काफ़ी हद तक इजाफ़ा हुआ है। अब इन मामलात को हम बार बार जोड़ने की कोशिश करते हैं कि जब तक अफ़गानिस्तान के साथ मामलात पाकिस्तान के बेहतर नहीं होते, दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में जो है वो इजाफ़ा होता रहेगा। हालांकि इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो तवातुर से कर रही हैं और इनमें उनको बड़ी कामयाबियाँ मिल रही हैं, मगर जो हाफिज़ गुल बहादुर ग्रुप है, लश्कर इस्लामी है और तहरीक तालिबान है, ये मुख्तलिफ़ ग्रुप हैं जो इंतहा पसंदी के ग्रुप हैं। इन्होंने जो है बाकायदा एक जंग छेड़ दी है सिक्योरिटी फोर्सेस के ख़िलाफ़। जितने भी सिक्योरिटी के इदारे हैं पाकिस्तान में, स्पेशली पुलिस को टारगेट किया जा रहा है, एफसी को टारगेट किया जा रहा है और पाक फ़ौज को टारगेट किया जा रहा है। अब ये जो हमला किया गया है, एक तो हमने कल देखा कि लकी मरवत के मशरान जो हैं, अवाम जो हैं, वो निकल पड़े थे और वो माइंस में जो एटॉमिक एनर्जी के 16 एहलकारों को अगवा किया गया था, जिस पे सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑपरेशन करके 8 एहलकारों को बाजियाब करा लिया था। 8 एहलकार उनके पास थे, उनमें 1 अफराद को कत्ल कर दिया गया है, जो मुख्तलिफ दावे किए जा रहे हैं। और लकी मरवत में मशरान ने बाकायदा उनकी अगवा पे और पुलिस की टारगेट किलिंग पे मशरान ने जो बड़ा एहतजाज कल किया था, उसमें उन्होंने बाकायदा जंग का ऐलान किया था कि हम असलहा उठा लेंगे और सिक्योरिटी इदारे जो हैं वो और तालिबान जो हैं उनके ख़िलाफ़ अगर 3 दिन में हमारे जो है अगवाकार, हमें जो मुग़वी है वो हमें मिले नहीं। उन्होंने जुमात मसाजिद में जाने का ऐलान किया, कुरान पे हाथ रखने का फ़ैसला किया कि हम मरें तो सामने मरेंगे, असलहा उठाएंगे। तो जी, बीच में तहरीक इंसाफ के सीनियर लीडर भी थे, शेर अफजल मरवत, जो वहाँ से इलेक्शन जीते भी हैं, मरवत कबीले से ताल्लुक़ है उनका। उन्होंने बीच में जो है वो एक सख्त तकरीर की थी, जिसके कुछ पैरा आपको सुनाने जा रहे हैं। आप ये पैरा सुन लें। हम लाशों पे लाशें उठाते और जनाजे उठाते थक गए हैं। 40-50 तालिबान आए तो 4000 फौज आ गई, वो 40 से 400 हो गई। 2 साल से हमें मार रही हैं, फौज भी मार रही है और तालिब भी मार रहा है। तालिबान कहते थे कि हमारी लड़ाई फौज से है, आपकी लड़ाई फौज से है। आपने तो मेरे कौम के पुलिस के जवानों की जनाजों पे जनाजे भेजे हैं। ये कबूखेल एटॉमिक एनर्जी में जो मेरे कौम के लोग हैं जो मुलाजिमत कर रहे थे, जिसमें रेहान शहीद हो गया, ये लोग किस काफिले में आपने अगवा कर लिए? लड़ाई आपकी और फौज की थी और हम इसमें फरीक नहीं बनना चाहते थे। आज आपने हमें उठाया हुआ है, हमारे कौम के बच्चों को उठाया हुआ है, तो लिहाजा सुन लो, मौत पर हक है और अल्लाह खालिक और राज़िक है। सुन ले और कान खोल के सुन ले, फौज भी सुन ले और तालिब भी सुन ले। अगर 3 दिन में हमारे मग़वियान आबाद न हुए, खुदा की कसम, जिसके कब्जे में हम सबकी जान है, असला उठाकर जंग का ऐलान करते हैं। तो नाज़रीन, आपने सुना शेर अफजल मरवत ने
لکی مروت میں دہشت گردی کے خلاف جو ہے وہ سیکیورٹی اداروں کو بھی اور کردن تنظیموں کو بھی وارن کیا ہے اور باقاعدہ جنگ کا اعلان کیا ہے۔ ناظرین، پورے صوبے میں اس ٹائم پہ اسپیشلی جنوبی اضلاع میں زیادہ تر سیکیورٹی کے معاملات بہت زیادہ ہیں۔ ہر دوسرے دن ہر دن انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہونے کے باوجود، تواتر کے ساتھ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہونے کے باوجود، اس میں سینئر لیڈرشپ جو طالبان کی ہے اس کے مارے جانے کے باوجود کردن تنظیمیں جو ہے وہ بھی تواتر سے اپنے کارروائیاں کر رہی ہیں، اغوا کر رہے ہیں، ٹارگٹ کلنگ کر رہے ہیں، اغوا کر رہے ہیں لوگوں کو۔ اس میں نقصان زیادہ تر سیکیورٹی اہلکاروں کا ہو رہا ہے، ان کی ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے، اور جو مسلسل حملے کیے جا رہے ہیں اس پہ جو پاکستان کا جو موقف ہے کہ افغان طالبان کی ان کو مکمل سپورٹ حاصل ہے۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ان کے پاس جدید اسلحہ ہے، اور جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ میر علی معاہدہ جو ابھی تک طالبان نے ایکسیپٹ نہیں کیا، مگر طالبان کی حکومت میں آنے سے پہلے ایک معاہدہ سامنے آیا تھا کہ طالبان نے ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ان کے ساتھ باقاعدہ جو ہے وہ معاہدے کیے ہیں دیگر تنظیموں کے ساتھ اور تحریک طالبان کے ساتھ بھی۔ یہ ان کے ساتھ لڑے ہیں، ان کے جو ہے ان کے گروپ کے سپورٹرز ہیں، تو ان کے خلاف کارروائی سے جو ہے وہ افغان طالبان کتراتے ہیں، اور ان کی تعداد جو ہے اس ٹائم پہ افغان طالبان میں زیادہ ہے، افغانستان میں زیادہ ہے۔ افغانستان میں کل کی بھی ایک خبر آئی تھی جس میں 123 خاندانوں کو، ٹی ٹی پی کے خاندانوں کو جو ہے وہ غزنی میں آباد کیا گیا، پکتیا سے، خوست سے اور کنڑ سے ان کو نکالا گیا، اور 123 خاندان جو ہے ان کو شفٹ کر دیا گیا ہے غزنی، تحریک طالبان کے جو خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ جبکہ دوسری طرف طالبان کا کہنا ہے کہ یہ وہ خاندان ہے جو شمالی وزیرستان سے 2014 میں ضرب عضب آپریشن کے دوران مہاجرین کے طور پہ آئے تھے افغانستان میں، اور 10 سال سے ہمارے مہمان ہیں اور یہاں پہ رہائش پذیر ہیں، ان کو ہم نے شفٹ کیا ہے، ان کا تحریک طالبان سے کوئی لینا دینا نہیں۔ جو خبریں سامنے آئی ہیں کہ 123 خاندانوں کو جو تحریک طالبان کے ہیں ان کو شفٹ کر دیا ہے غزنی۔ پاکستان کا پہلا بھی مطالبہ تھا کہ اپنے سرحد میں جو لوگ پڑے ہیں، پکتیا میں، ہوست میں، ننگرہار میں، کنڑ میں، یہ لوگ جو ہیں وہ تواتر سے حملے کر رہے ہیں سیکیورٹی فورسز پہ۔ پاکستان میں حملے کرنے کے بعد یہ واپس اپنے علاقوں میں چلے جاتے ہیں۔ تو پاکستان نے افغان طالبان سے ان کے خلاف کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا تھا، مگر افغان طالبان کا یہی کہنا ہے کہ آپ کے ملک میں جو بدامنی چل رہی ہے آپ خود نپٹے اس سے، ہمارا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے، ہماری کوئی زمین استعمال نہیں ہو رہی، ہماری سرزمین سے یہ کارروائیاں نہیں ہو رہی۔ پاکستان نے ثبوت کے ساتھ افغان طالبان کو تمام تر سیکیورٹی بیسڈ معلومات جو تھی وہ ان کو دی، اس کے باوجود افغان طالبان تحریک طالبان کے خلاف کارروائیاں نہیں کر رہے، نہ ہی حافظ گل بہادر گروپ کے اور نہ ہی لشکر اسلامی کے خلاف۔ اب وہ یہاں پہ حملے کر کے وہ آسانی سے اس پار چلے جاتے ہیں۔ ہم بار بار اپنی سیکیورٹی فورسز کو کوستے ہیں کہ یار آپ بارڈر کو مینیج نہیں کر سکتے ہو۔ ناظرین، بارڈر کو دونوں اطراف سے مینیج کیا جاتا ہے۔ جیسے آپ دیکھ لیں کہ 3400 کلومیٹر کا بارڈر ہمارا انڈیا کے ساتھ ہے، اس طرح ہمارا جو ہے وہ ایران کے ساتھ ہے، اس کو ہم مینیج کر رہے ہیں۔ اب یہاں پہ ہم نے باڑ لگائی ہے، اب ایران میں، انڈیا میں اور افغانستان، ان تینوں ممالک پہ اگر آپ نظر دوڑائیں تو ایران اپنے بارڈر کو خود بھی دیکھ رہا ہے، پاکستان بھی اس کو مینیج کر رہا ہے۔ انہوں نے اپنی فینسنگ کی ہے، ہم نے اپنی کی ہے۔ اس طرح انڈین بارڈر پہ جو 3400 کلومیٹر ہے اس کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کو مینیج کیا جا رہا ہے انڈیا کی طرف سے بھی اور پاکستان کی طرف سے بھی۔ افغانستان کا واحد بارڈر ہے جس کو ایک طرف سے پاکستان سیکیورٹی فورسز دیکھ رہے ہیں، جو 2640 کلومیٹر ہے، وہاں پہ افغان طالبان اس کو دیکھ نہیں رہے، اس کی سیکیورٹی مینجمنٹ وہاں پہ نہیں ہے۔ جگہ جگہ پہ فینس کاٹنے کے بعد یہ داخل ہو جاتے ہیں پاکستان کے مختلف علاقوں میں، کارروائیاں کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ تو ایسے میں اسمگلنگ بھی آسان ہو جاتی ہے اور دہشت گردانہ کارروائی، در اندازی بھی بڑی آسان ہو جاتی ہے جب یک طرفہ طور پہ ایک ملک بارڈر کو، اتنے بڑے بارڈر کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو افغان طالبان اگر سیکیورٹی بارڈر مینجمنٹ پہ توجہ دیں اور وہاں پہ اپنی سیکیورٹی ٹائٹ رکھیں تو یہ معاملات بڑی آسانی سے حل ہو سکتے ہیں، اور پاکستان اسی پہ زور دے رہا ہے، مگر افغان طالبان جو ہیں وہ اس پہ پاکستان کی بات سننے کو تیار نہیں ہے۔ بہرحال ناظرین، ایک ساتھ جو دوسری خبر ہے کہ علی امین گنڈاپور بار بار کہہ رہے تھے کہ میں نے افغانستان وفد لے کے جانا ہے، مذاکرات کرنا ہے، میں نے صوبے میں دہشت گردی ختم کرنی ہے، مجھے پتہ ہے کہ یہ دہشت گردانہ کارروائی جو ہے جب تک افغانستان کے ساتھ بات نہیں کی جاتی تو یہ ختم نہیں ہوگی۔ ناظرین، ہم بار بار یہی ہم کہتے آ رہے ہیں کہ جو پختونخوا کے لوگ ہیں وہ یہی آپ کو کہیں گے کہ جب تک افغان طالبان سے بات نہیں کی جائے گی، جب کہ وہاں پہ طالبان ان کو کنٹرول نہیں کریں گے تو یہ معاملات حل ہونے والے نہیں ہیں۔
یہ جنگ کی صورت اختیار کریں گے اور روزانہ کے حساب سے پختونخوا میں دہشت گردیانہ کارروائیاں جو ہیں وہ ہوتی رہیں گی۔ ہمیں پتہ ہے کہ یہ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کا ڈومین ہے نہیں، اور اس پر ہم کافی بات کر چکے ہیں کہ یار یہ کس طرح کہتا ہے کہ میں نے افغان طالبان سے بات کرنی ہے جبکہ یہ اس کا ڈومین نہیں ہے۔ اب انہوں نے جو میڈیا ٹاک کی ہے اس میں انہوں نے کلیئر کر دیا ہے کہ مجھ کو اجازت مل گئی ہے، اور یہ بھی ساتھ کہہ دیا کہ یہ میرا ڈومین تھا نہیں، مگر میں کوشش کر رہا تھا کہ اپنے صوبے سے دہشت گردی کو ختم کروں، تو میں نے پرمیشن لے لی ہے، میں نے اجازت لے لی ہے۔ ہم 2 ہفتوں میں وفد برابر کر رہے ہیں اور افغان طالبان کے پاس جا رہے ہیں، اپنے صوبے میں امن لے کے آئیں گے اور آپ لوگ اس میں میرا ساتھ دیں۔ تو ایک اچھا انیشیٹو ہے جب تک افغانستان کے ساتھ، مگر اگر یہ ہائی پیمانے پہ ہوتا، ہائی آفیشلز اپنا بیک ڈور چینل استعمال کرتے، سفارتی ذرائع استعمال کرتے، سفارتی راستے استعمال کرتے، جو محمد صادق ہیں ہمارے نمائندہ، اس طرف سے ہائی لیول پہ ایک ڈیلیگیشن جاتا تو میرے خیال میں زیادہ آسانی رہتی۔ بہرحال ابھی ہمارے جو افغانستان کے ساتھ کشیدگی چل رہی ہے، سفارتی سطح پہ بھی اور زمینی سطح پہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بارڈر پہ ٹینشن ہے۔ اس ٹینشن کو ختم کرنے کے لیے اگر پختونخوا کا ایک جرگہ جاتا ہے جس میں علماء کرام جاتے ہیں، تمام تر سیاسی جماعتیں، تمام تر مذہبی جماعتیں، ان کے لیڈران کو اکٹھا کر کے ایک وفد کی شکل میں، ایک جرگے کی شکل میں بھیجا جا رہا ہے، جس سے حالات کنٹرول کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔ تو ایک اچھا انیشیٹو ہے، یہ ہونا چاہیے تھا۔ اگر یہ وفاق کی سطح پہ ہوتا تو زیادہ کارگر ثابت ہوتا۔ اب یہ صوبائی حکومت کی طرف سے ہے، میرے خیال میں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ ایک اچھا اقدام ہے، کیونکہ صوبے میں اس ٹائم پہ دہشت گردی جو ہے وہ عروج پر ہے۔ ہم جیسا بار بار کہتے آ رہے ہیں اور بار بار خبریں بھی دیتے آ رہے ہیں کہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن روزانہ کے حساب سے ہو رہے ہیں دہشت گردوں کے خلاف، جو ملیٹنٹس ہیں ان کے خلاف، مگر ان کی تعداد چونکہ تشکیلیں زیادہ ہوئی ہیں اور پورے صوبے میں وہ پھیلے ہوئے ہیں، تو ایسے میں ان کو کنٹرول کرنا ذرا مشکل لگ رہا ہے۔ کل انشاءاللہ اگلے پروگرام میں حاضر ہوں گے، ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ فی الحال کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔